अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो तेज़ी से माशरे को खा रही है, अदम बर्दाश्त। जी हाँ, कराची में एक इलाका है मानसेरा कॉलोनी, वहाँ पर एक ऐसा वाक़या पेश आया है जो बहुत दिलखराश है, जिसको सोचने में भी डर लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि एक दोस्त ने एक दोस्त की जान ले ली और सिर्फ़ कोल्ड ड्रिंक ना पिलाने पर। ये तमाम तर वाक़या क्या है और माशरे में जो अदम बर्दाश्त पैदा हो गई है उसका हल क्या है, डॉक्टर से भी बात करेंगे। फिर हम एक प्रोफेसर हैं और जो कि एजुकेशन सिस्टम चला रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसी जावेद कायम खानी साहब। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि असल वाक़या हुआ क्या है और वाक़या होने के बाद अब फैमिलीज़ क्या चाह रही है और पुलिस की जो तमाम तर कार्रवाई है उस पर क्या हुआ। जावेद अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जावेद, ये तो बताएं पहले कि ये वाक़या है क्या? सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक ना पिलाने पर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की जान ले ली? बिल्कुल जी। अगर हम कराची में जहाँ रहते हैं, जिस डेंसली पॉपुलेटेड इलाका, और उसके साथ तो उसके मसाइल भी उसी तरह, और मसाइल जो है वो सराउंडिंग जो है ना, वही इस बात पे राग़िब करती है और मजबूर करती है कि अदम बर्दाश्त पैदा करती है। जज्बात जो हैं वो इतने हाईली हद क्रॉस कर जाते हैं, तजावज़ कर जाते हैं कि वो बर्दाश्त नहीं हो पाता, और उसके बाद किसी भी जब वो ऐसा इंतहाई कदम उठा लेते हैं तो उसके बाद पछतावा करना पछतावा होता है। यही वाक़या जो है वो शराफी गोट ये थाना है और दाऊद चौरंगी से करीब, यानी कि कायदाबाद से कुछ ही मुसाफत पर ये वाक़या मानसेरा कॉलोनी है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया। और जो मकतूल और जो कातिल है वो दोनों आपस में दोस्त हैं। अच्छा, ठीक है। और दोस्त भी ऐसे हैं कि दोनों की उम्रों में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है। क्या उम्र है? जो मकतूल है उसकी उम्र जो है वो खान वज़ीर नाम है मकतूल की उम्र 19 साल थी। और कातिल भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, कातिल की उम्र जो है वो सिर्फ 2 साल ज़्यादा, और दाऊद 21 साल का है। दाऊद जो है वाक़ये के बाद से फ़रार है, और वाक़या जो पेश आया वो इस तरह। और दाऊद के हवाले से ये है कि दाऊद के पास जो पिस्टल थी जिससे उसने फ़ायर किया है, वो या उससे कह रहे हैं कि ऐसी उम्र जो बढ़ती हुई उम्र होती है, यानी कि 21 साल उम्र एक कोई ज़्यादा उम्र नहीं है, और ये वक्त होता है जिसमें अपने आप को बनाने का या अपने बिगाड़ने का अपने फ्यूचर प्लान्स जो हैं उन्हें उनके ऊपर जाने का, और फ्यूचर में क्या करना है वो उन तमाम चीज़ों से। अब इस स्टेज पर उसने फैसला कर लिया था कि जब उसके पास पिस्टल है तो वो पिस्टल उसका अपना है, और नया लाइसेंस जो है, हमारी पुलिस से बात हुई तो वो लाइसेंस याफ्ता पिस्टल, और पिस्टल भी जो है वो जो कातिल है वज़ीर का, उसके पास यानी कि दाऊद के पास अपना था। उसका लाइसेंस उसने कोई हाल ही में लिया था। तो हाल ही में लाइसेंस लेने का मकसद यही होता है कि असला फिर अपने साथ रखते हैं, और फिर थोड़ी सी जो है वो आ जाती है जो लड़कपन के अंदर, ये इस उम्र के अंदर आती है कि लोगों के सामने आपको शो ऑफ करना कि भाई मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मेरे पास ये पिस्टल भी है। तो ये यकीनी तौर पर जो माहौल होता है वो इस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अब मानसेरा कॉलोनी जो है वो एक मुज़ाफ़ाती इलाका, अगर हम शहर का कहें तो बेजा ना होगा, मुज़ाफ़ात में, और वो वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो आबाद हैं उनका ताल्लुक़ भी जो है वो आबाई KPK और KPK का जो हज़ारा डिवीज़न है वहाँ से, या कश्मीर से, या गिलगित से, इस टाइप उस रीजन्स के लोग रहते हैं। तो वहाँ पर कबायली सिस्टम भी होता है। एक तो वरासत के अंदर ऐसे बच्चों को जो है वो चीज़ मिले कि जिसमें वो असला वगैरह देखते हों, अपने बचपन से ही असला वगैरह देखते हों और असले का इस्तेमाल भी करते हों। अब शाखसाना बना कैसे कत्ल का, ये क्या हुआ, ये क्या वाक़या है? बिल्कुल जी, वो यही है कि जब आपके पास असला मौजूद है और आपकी ये उम्र है और दोनों की दोस्ती है, और ज़रिया माश जो है वो इतना अच्छा ना हो, ठीक है, तो उसमें उनकी ख्वाहिशात भी छोटी छोटी होती हैं, कोल्ड ड्रिंक जैसी। अब वो जो कातिल है वो सिर्फ मोहल्ले में कोई ऐसे प्राइवेटली काम करता है, किसी की बिजली ख़राब हो गई तो उसकी बिजली का बटन लगा दिया, किसी का स्विच लगा दिया, और दूसरा जो बच्चा है वो भी खातिर ख्वाह इस तरह का कोई काम नहीं करता था। दोनों की दोस्ती ज़रूर थी। तो ज़ाहिर है दोस्तों में जो है वो क्रॉस क्वेश्चनिंग और जो है वो इस तरह के सवालात के जवाबात होते हैं, तकरार होती है। तो ऐसी ही तकरार जो हुई जब कोल्ड ड्रिंक का जो शॉप थी, स्टोर था, उसके सामने जो है वज़ीर खुद मौजूद था, खान वज़ीर। जब दाऊद वहाँ पहुँचता है तो दाऊद उससे कहता है कि मुझे कोल्ड ड्रिंक पिला, और वो भी एक पर्टिकुलर कोल्ड ड्रिंक का नाम लिया जाता है कि फ़लाँ कोल्ड ड्रिंक की पिलानी है मुझे। तो वो फ़लाँ कोल्ड ड्रिंक पर जो है खान वज़ीर राज़ी नहीं हुआ। उसने मुख्तलिफ़ जो है उसके सामने आरा रखी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, या मैं पिला नहीं सकता हूँ अभी, या मैं नहीं पिला रहा हूँ, या मुझे काम से जाना है मैं जा रहा हूँ।
تو اسی اسنا میں جو ہے وہ تلخ کلامی بھی ہوئی ایک دوسرے کی. اس نے کہا سنگین نتائج کہ بھائی کیسی دوستی ہے, ایموشنلی طور پر بھی اسے اس طرح کا کرنے کی کوشش کی گئی. اس کے بعد جب ایموشنلی سوال جو ہے وہ قاتل کی جانب سے کیا گیا تو ظاہر ہے اس کا جذباتی جواب جو ہے وہ دوسری جانب سے بھی آیا. اسی اسنا میں جو ہے ایک تو اور ان کے پاس جو ہے نا وہ موجود تھی, آپ کے پاس پسٹل موجود تھی, اور پسٹل کا نیا خمار تھا کہ میرے پاس پسٹل بھی اور اسلحہ یافتہ بھی ہے. انسیڈنٹلی بھی چل سکتی ہے, ٹھیک ہے, واقعہ ہو سکتے ہیں, لیکن یہ باضابطے وہاں پر موجود جو لوگ تھے اور کولڈ ڈرنک شاپ کے جو آنر ہیں یا وہاں پہ لوگ جو عینی شاہدین تھے, ان تمام کا یہی موقف سامنے آیا کہ فائر جو ہے وہ کیا گیا خان وزیر پر, اور وہ سوچتے سمجھتے ہوئے کیا گیا, جذبات میں آگے گیا. وہی آپ نے کہا کہ عدم برداشت نہیں ہے, وہی یہ شاخسانہ بنا اس قتل کا. اور قتل جو آگے جب اس کی تفتیش کے حوالے سے جو ہے آگے جب ہماری پولیس سے بالکل ہماری اس تفتیش سے بات ہوئی, اور اس میں پولیس کی جانب سے غفلت دیکھنے میں آئی ہمیں. صرف پولیس آپریشن پولیس کی جانب سے دیر کی گئی ایف آئی آر میں. اس کے بعد وہ وجہ بنی کہ انویسٹیگیشن جو حکام ہیں ان کے پاس کیس ایف آئی آر کے درج ہونے کے بعد جب تفتیش شروع ہوگی, لیکن اس سے پہلے شواہد کرائم سین جو ہوتا ہے اس سے محفوظ کرنا ہوتا ہے. کرائم سین کو محفوظ نہیں کیا گیا, وہاں سے ملنے والا جو خول تھا پسٹل کا جو وہاں اس پر فائر کیا گیا اس کے بعد بچا تھا, وہ بھی مس ہو گیا. اچھا, تو یعنی کہ شواہد نہیں تھے, لیکن موٹیو بھی سامنے آیا کہ جھگڑے کے دوران ہوئی, اور یہ بھی سامنے آیا کہ کی کس نے, ملزم سامنے, تو اس لیے تفتیش آگے بڑھائی. ملزم تو گرفتار نہیں ہوا, ایف آئی آر درج ہونے کے بعد جو ہے وہ ملزم کے بھائی کو حراست میں لیا گیا پولیس کی جانب سے اور عدالت میں پیش کیا گیا. لیکن عدالت میں پیش کرنے کے بعد عدالت جو ہے وہ عدالت کی جانب سے اس کا بیان ضرور لیا گیا, لیکن وہ نیوٹرل تھا. اس کے بھائی کو جو ہے وہ بیان لینے کے بعد عدالت میں جانے کے احکامات صادر کیے. اچھا جاوید, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ, کیونکہ آپ کی بیٹ ہے اور کراچی اتنا بڑا شہر ہے, اتنی آبادی کا شہر ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کے واقعات, کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں جو چھوٹی چھوٹی چیز جیسے کولڈ ڈرنک ہو گئی اور دیگر چیزوں میں اس پر لڑائی ہو کر خاندانی دشمنی ہو جاتی ہے, فائرنگ ہو جاتی ہے اور جان کا ضیاع ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو اتنی زیادہ پاپولیشن میں اور یہ شہر ہے, اس طرح کے واقعات کو روک تھام کے لیے کیا ضرورت ہے؟ بیٹ ہے آپ کی کرائم, اور اس طرح کے واقعات میں کس طرح سے ہم اپنے معاشرے کو دیکھ رہے ہیں, پولیس کا کردار کیا ہوتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ضرورت ہے جو ہم اس معاشرے میں اس طرح کے واقعات کو روک سکتے ہیں؟ دیکھیے جی, اس میں بالکل روکنے کے لیے حکمت عملی تو یقینی طور پہ حکومت اور انتظامیہ کی ہے, اس لیے کہ ان کی جانب سے جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے جائیں گے, ان کی جانب سے پروگرام بنایا جائے گا. اس لیے, اور یہ ہم صرف پاکستان کی بات سے اگر باہر جائیں ہم کراچی اور پاکستان سے, تو دیگر ممالک کے اندر چاہے وہ ترقی پذیر ہیں یا ترقی یافتہ ہیں, ان تمام ممالک میں جو ہے وہ اپنے لوکیلٹیز میں جو لوگ رہتے ہیں, ایک دوسرے معاشرے جس کو کہا جاتا ہے, اس معاشرے کو جو ہے وہ بہتر انداز میں تشکیل دینے کے لیے, وہاں پہ عدم برداشت کو ختم کرنے کے لیے, سائیکولوجیکلی جو ہے وہ نفسیاتی طور پہ ان کو مطلب پرسکون رکھنے کے لیے اور اس طرح کی افراتفری سے بچانے کے لیے جو ہے وہ کاؤنسلنگ کی جاتی ہے, تعلیم دی جاتی ہے. ہمارے ہاں تعلیم کا ایک فقدان ہے. دوسرا, یہ اس طرح کا واقعہ آپ نے کہا نا کہ دوست نے چھوٹے بچوں کی لڑائی کے بیچ میں بڑے کود جاتے ہیں, اس میں بھی بے تحاشا جو ہے یہ جس ریجن میں ہم ملیر کا علاقہ ہے یہ, اور اس ملیر کے علاقے میں کچھ عرصہ پہلے ایک اور اسی طرح کا واقعہ پیش آیا کہ بچوں کی لڑائی کے اندر بڑے آئے اور بڑوں کی فائرنگ میں 3 سے 4 جانیں چلی گئیں. تو اس طرح کے واقعے کے لیے جو ہے وہ جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو پولیس اور انتظامیہ اور این جی اوز جو ہیں وہ سب سے زیادہ اس میں کام کر سکتی ہیں, ان کا کردار اہم ہونا چاہیے, ان کو آگے آنا چاہیے. اس لیے کہ پولیس تو صرف قوانین پہ امپلیمنٹیشن کرا سکتی ہے, لیکن لوگوں کی جو ذہن سازی ہے, لوگوں کے لیے کاؤنسلنگ ہے, لوگوں کو یونیورسٹی, اس کے بعد این جی اوز کو جو ہے نا آگاہی مہم جو ہے نا وہ ڈور ٹو ڈور ہونی چاہیے, محلے کی لیول پر ہونی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو محلے کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں ان کا بھی اہم رول ہے کہ اپنے علاقے میں, اور والدین سب سے زیادہ اس کے اندر اہم رول. بالکل, بہت شکریہ جاوید, آپ نے تمام تر تفصیلات سے ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح سے واقعات پیش آیا, اور اب پولیس جو ہے تفتیش کر رہی ہے, اس پر بات ہو رہی ہے, عدم برداشت پر بات ہو رہی ہے. ہم سائیکائٹرسٹ سے بھی بات کریں گے, ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں کہ عدم برداشت جو معاشرے میں پھیل چکا ہے, اور اس کی لپیٹ میں سب سے زیادہ ینگ جنریشن آ رہے ہیں, نوجوان نسل ہے جو اس کی لپیٹ میں ہے. کیا وجہ ہے اور اس کے آثار کس طرح سے دکھیں گے, کیسے یہ ختم ہوگا, اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صنم روشن. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. جس طرح سے ہم نے ایک واقعہ دیکھا ریسنٹلی, ایک واقعہ ہوا کہ ایک دوست نے اپنے دوست کو صرف کولڈ ڈرنک نہ پلانے پر اس کو قتل کر دیا ہے.
جو اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں، تیزی سے رونما ہو رہے ہیں، سب سے زیادہ نوجوان نسل میں عدم برداشت ہو گئی ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا وجہ ہے جو اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو شکریہ آپ نے مجھے یہ سوال کیا. اچھا، سب سے پہلا ریزن تو یہ ہے کہ ٹالرنس بہت زیادہ ختم ہو گیا ہے ہمارے معاشرے سے. اور یہ ٹالرنس کیوں ختم ہوا ہے؟ تربیت کا ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے معاشرے میں، ہر بچے کی لائف میں، کہ جب وہ اپنے مدر اور فادر کو دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ شاؤٹ کرتے ہوئے اور ٹالرنس لیول بالکل ان کا کم ہوتا ہے، تو وہ بھی یہ سیکھ لیتے ہیں آبزرویشنل لرننگ کے تحت کہ کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو اس میں ہمیں جلدی سے ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے. ہر چیز پہ فوراً ہمیں ریئیکشن دکھانا ہوتا ہے کہ اگر اچھا اس نے یہ نہیں کیا تو مجھے جو ہے نا ریئیکشن فارمیشن کرنی ہے کہ مجھے یہ اس پہ ریئیکٹ کرنا ہے. جی. تو وہ چیز ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو رہی ہے کیونکہ تربیت میں وہ چیز نہیں آ رہی ہے. جو اوپر سے ہی بچوں کے اوپر جو ہے نا وہ لرننگ نہیں کروائی جا رہی ہے کہ ہر بات کو اتنا سیریس یا اتنا انا کا مسئلہ اچھا ہی سمجھا جاتا ہے. ہاں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ تربیت کی بات ہے کہ صرف پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری اسکولنگ سسٹم، ہماری ایجوکیشن سسٹم اور وہ جو معاشرہ جو بن رہا ہے، جو ایک ہم پہلے سوسائٹی کریٹ کرتے تھے مگر اب کریشن نہیں ہو رہی، بھاگ دوڑ آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ہر چیز میں ریئیکشن دینا، فوراً ریئیکشن دینا کہ اس کی ذمہ داری ہے. دیکھیں، اسٹارٹ تو تربیت کی بات میں نے اس لیے زیادہ فوکس کیا کہ اسٹارٹ تو گھر سے ہی ہوتا ہے. بالکل، بے شک. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد جب ہم اسکول میں آتے ہیں تو اسکول میں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر کام بچہ سمجھ بھی نہیں پا رہا ہوتا ہے، جیسے میرا تعلق اسپیشل ایجوکیشن سے ہے، تو اب بچہ فار سپوز انٹلیکچوئل ڈسیبل ہے. جی. ٹھیک ہے، تو اب اس کو تو سمجھ نہیں آ رہا ہے، مگر ٹیچر جو استاد ہے اس کو تو سمجھ آ رہی ہے نا کہ بچہ چھوٹا ہے، اس کو بات سمجھ نہیں آئی ہوگی تبھی اس نے ہوم ورک کمپلیٹ نہیں کیا. اب وہ ٹیچر اپنی انا کا مسئلہ بنا رہا ہوتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا، مجھے تنگ کرنے کے لیے یا ایسا کچھ. تو دیکھیں یہاں پر بھی یہی چیز آ رہی ہے کہ ٹیچر میں بھی وہ صبر نہیں ہے. سب ایسا نہیں، مگر مطلب ہر معاشرے میں ہر افراد کی ہر عمر کے افراد اس طرح کے بن چکے ہیں جس میں عدم برداشت نہیں ہے. بالکل بالکل کم ہے. اور اس میں ماحول کا بھی بہت زیادہ اثر ہے. دیکھیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ماحول سے، ایٹماسفیئر سے آ رہی ہوتی ہیں. ہمارے ہاں جو مسئلے بنتے ہیں نا وہ پانی کا نہ ہونا، بجلی کا نہ ہونا، گیس کا، وہ بھی فرسٹریشن پیدا کر رہے ہوتے ہیں. مسائل پیدا کر رہے ہیں، فرسٹریشن آپ سمجھتے ہیں. بالکل بالکل فرسٹریشن کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے پیرنٹس کی بات کی، پھر ہم نے ایجوکیشن کی بات کر لی، آپ بول رہی ہیں کہ پرابلمز بھی فرسٹریٹڈ کرتے ہیں ایک دماغ کو. آپ ڈاکٹر ہیں، آپ نے پڑھائی کی ہے، اب آپ کے پاس پیشنٹس آتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارا معاشرہ جس نہج پہ پہنچ چکا ہے، کس ایج کے افراد آپ کے پاس آ رہے ہیں اور ان کی کیا پرابلمس ہیں؟ پھر ہم سمٹمس پہ بھی بات کریں گے اس پر. دیکھیں، سب سے زیادہ تو ٹین ایج، جیسے ابھی مسئلہ ہوا ہے 18. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے، پرسنالٹی تو 3 سال سے بڑھنا اسٹارٹ ہوتی ہے، مگر جو یہ ٹین ایج کا جو دور ہوتا ہے نا، اس میں بہت زیادہ جو ہے نا چینجز آتی رہتی ہیں. اور یہ چینجز کب سے سٹارٹ ہوتی ہیں؟ یہ چینجز جیسے ہی بچہ جو ہے سمجھے، ویسے تو ہم اگر دیکھا جائے تو 3 سال کا بولا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو اسٹڈیز کہ 3 سال سے پرسنالٹی بننا شروع ہو جاتی ہے بچے کی. ٹھیک ہے، جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے تو ایٹماسفیئر میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو کچھ کو وہ اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے، کچھ کو نہیں کر سکتا ہے، کچھ کو نہیں کر پاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس حساب سے اس میں چینجز آتی رہتی ہیں. اب یہ جو ٹین ایج والا جو واقعہ ہوتا ہے، ایریا جو ہوتا ہے، اس میں بہت ساری چینجز آ رہی ہوتی ہیں. اب جو یہ واقعہ ہوا اس میں ہو سکتا ہے پھر اس بچے کے گھر کا ماحول کیا ہے، وہ کہاں پہ پڑھ رہا تھا، کیا ہے، کیا چیزیں، پرسنالٹی کیا ہے اس کی. ٹھیک ہے نا. کچھ بچے جو ہوتے ہیں ان میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جب ہوتی ہے تو اینٹی سوشل کیریکٹرسٹکس بہت زیادہ آ رہے ہوتے ہیں ماحول کی وجہ سے، تو اس حساب سے وہ ٹالریٹ نہیں کر پاتے، ابرپٹ ان کے ریئیکشنز ہو جاتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے، تو جو ٹین ایج والے جو لوگ ہیں نا وہ زیادہ آتے ہیں ہمارے پاس. اس کے بعد ینگ ایڈلٹس جو ہوتے ہیں وہ زیادہ آ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس. آج کل خواتین میں بہت زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ بچے کے بعد بچے کی پیدائش ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی ان کا وہ بنا ہوا نہیں ہوتا ہے کہ بھائی اتنے بچے ہونے چاہیے، 2 بچے ہونے چاہیے، 3 بچے ہونے چاہیے. اچھا. تو وہ بھی ایک بہت زیادہ جو ہے نا ایک ماں کے اوپر
جو پریگننٹ ہے اور پہلے سے ہی اس کے 2-3 بچے ہیں اور زیادہ فرسٹریشن میں آ رہی ہوتی ہے. اچھا، تو جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ینگ زیادہ آتے ہیں، پھر خواتین کی بھی بات ہے، مگر جینڈر کیا ہے؟ فیمیل میل میں جو ینگ جنریشن ہے اس میں کس میں زیادہ برداشت ہے؟ رپورٹ تو میلز زیادہ کرتے ہیں، اچھا. مگر اگر ہم دیکھا جائے ایسے اگر کوئی اسٹڈی آپ اٹھا کے دیکھیں تو فیمیلز اور میلز کا ریشو برابر ہے. اگر وہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے سوسائٹی اپنا کلاس پہ. اپر مڈل کلاس ہوں گے تو اس میں لڑکیاں زیادہ رپورٹ کر رہی ہوتی ہیں. اچھا، مڈل کلاس میں لڑکیاں زیادہ؟ مڈل کلاس نہیں، اپر مڈل یا اس سے بھی اوپر اگر آپ جاؤ تو اس میں زیادہ لڑکیاں آپ کو رپورٹ کریں گی. جو مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے اس سے بھی کم، تو پھر اس میں لڑکے زیادہ آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں. تو اس کی سمٹمس کیسے پتہ چلیں ایک پیرنٹس کو، یا جن کے ساتھ ڈپریشن کا لوگ شکار ہو رہے ہیں یا سب سے پہلے تو سائیکی چینج ہو رہی ہے ان کی؟ ہاں، سب سے پہلے تو بچے کا ہو سکتا ہے پڑھائی میں انٹرسٹ کم ہونے لگے، فرینڈس کے یہاں آنا جانا زیادہ ہونے لگے یا کم ہونے لگے. ٹھیک ہے، ایک وارم ریلیشن شپ نہ بنا پائے اپنے والدین کے ساتھ، کہا نہیں مانے. بہت ساری چیزیں آپ کو انڈیکیٹ کر سکتی ہیں کہ وہ اس طرف جا رہا ہے. کبھی کبھی بچوں میں ڈپریشن ہو جاتا ہے، وہ ایجیٹیٹڈ ہوتا ہے، بہت بیزار ہونے لگتے ہیں، چڑچڑے ہونے لگتے ہیں، اریٹیٹ ہونے لگتے ہیں. اساتذہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بدتمیزی کر رہے ہیں اور ماں باپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا کہنا نہیں مانے، بدتمیزی کر رہے ہیں، مگر اصل میں وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. تو وہ یہ سمٹمس تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، غصہ آ رہا ہوتا ہے یا کوئی چیز چڑچڑاہٹ کا شکار کر رہی ہوتی ہے. تو کیا اس کا آپ کی بیماری یا کوئی فیور، کوئی سر میں درد، اس طرح کے بھی سمٹمس ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ آن دا اسپاٹ اگر آپ نے کوئی میڈیسن لے لی، اگر ہیڈ ایک ہے تو وہ ختم ہو جائے گا، سبسائڈ ہو جائے گا. فیور ہے تو اس کی بھی ٹریٹمنٹ اگر آپ نے وہاں پہ لے لی. ڈپریشن ہو یا انزائٹی یا کوئی بھی چیز، کوئی بھی ایسا سائیکیٹرک اگر ایشو آ رہا ہے تو اس کی تو لانگ ٹرم، اس کی تو ڈائگنوسس پہلے سب سے کرانا. کیونکہ بچہ اگر چڑچڑا ہو رہا ہے تو ایک تو ہمارے سماج میں یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ بچہ چڑچڑا ہو رہا ہے تو جن آ گیا. ہاں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے نا. پرسنالٹی کے اوپر نہیں جائیں گے، کہیں اور ہیلپ سیکھ کرنے سائیکیٹرسٹ کے پاس یا کوئی اور مسئلہ ان کو نہیں لگتا ہے. سب سے پہلے مسئلہ آتا ہی یہی ہے کہ بھائی کسی جن کے اثرات ہو گئے، کچھ ہو گیا اس طریقے کا، تو وہ صحیح ڈائریکشن میں جا ہی نہیں رہے ہوتے کہ بچے کی صحیح ڈائگنوسس ہو پائے. جب ڈائگنوسس ہی صحیح نہیں ہوتی ہے تو پھر ٹریٹمنٹ تو بہت مطلب سوسائٹی، پیرنٹس اور پھر ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو بھی مضبوط ہونا چاہیے تاکہ جو عدم برداشت یا جو ڈپریشن ہے اس طرف نہ جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو بچانے کے لیے، ینگ جنریشن کو بچانے کے لیے، خواتین یا تو پورے معاشرے کو بچانے کے لیے ڈپریشن سے جو عدم برداشت ہو چکی ہے، ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہے، اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے؟ دیکھیں، اس کو اس طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم ایجوکیشن کے اگر پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، کیونکہ بچے کی اسٹارٹنگ جو ہوتی ہے وہ گھر سے ہوتی ہے، تربیت گاہ ہو گئی. ٹھیک ہے، ایک تو مدر اور فادر کو اپنے ریئیکشنز جو دینے چاہیے سوچ سمجھ کے دینے چاہیے، کیونکہ بچہ ابھی اسپون فیڈنگ نہیں کرتا ہے. آج کل کا بچہ آپ اسپون فیڈ نہیں کرواؤ گے اس کے، وہ آبزرویشن سے لرن کر رہا ہوتا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچھا مما جو ہے وہ غصے میں ایسے شاؤٹ کرتی ہے، مطلب ایسے شاؤٹ کیا جاتا ہے. ہاں ایگزیکٹلی یہی ہے نا. بابا اگر کوئی چیز غصہ کر رہے ہیں تو اس طریقے سے جو ہے نا اس کا ریئیکشن دے رہے ہیں، تو ان کو ہم انڈائریکٹ وے میں سکھا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا جب کوئی پریشانی آتی ہے تو یو ول شاؤٹ، تو اس کا ہم ایسے سکھا رہے ہیں. تو پہلے ہمیں اپنا گھروں میں اپنا دیکھنا چاہیے کہ بچے کے سامنے. دوسرا یہ ہے کہ ایجوکیشن میں جب ٹیچر کو، اگر کوئی بچہ پیچھے ہے یا سمجھ نہیں پا رہا ہے چیزوں کو، تو پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی کاز کیا ہے. ہو سکتا ہے اس کا کوئی گھر میں مسئلہ چل رہا ہو یا اس کا خود کو کوئی ایسا ایشو آ رہا ہو. ٹھیک ہے، اس کے آئی کیو کا مسئلہ آ رہا ہو، کوئی اور مسئلہ آ رہا ہو، اس پہ ہم مسئلوں پہ بات نہیں کر رہے ہوتے نا، ہمیں ریزلٹس چاہیے ہوتے ہیں. ہاں، ہم فوراً ریئیکٹ کر لیتے ہیں کہ ریزلٹس چاہیے ہوتے ہیں کہ یہ 50 مارکس میں سے جو ہے نا کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں. ہاں، مگر اس کا کاز نہیں جان رہے ہیں. بالکل، اس 50 میں سے اگر 10 مارکس اس کے آگے ہیں تو آدھا قصور تو گھر والوں کا ہوگا، دوسرا ٹیچر کا ہوگا. ہم کیا کرتے ہیں، پورا بچے کے اوپر ڈال دیتے ہیں. پرابلم نہیں پکڑ رہے ہوتے کہ پرابلم آئی کی. پرابلم پکڑیں گے تو اس کا ڈائگنوسس بنے گا، تو آگے جا کر ٹریٹمنٹ ہوگی نا. تو ٹریٹمنٹ ہوگی تو اس پہ ہم پھر کام بھی کریں گے. وہ تو کام کرنے والی تو آپ کا سوال تو وہ بہت دور کی بات ہے. پہلے ہم دیکھیں تو صحیح کہ پرابلم ہے اور کیسے ہوئی ہے پرابلم. ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ جان بوجھ کے، یہ جو جان بوجھ کے ٹرم ہوتا ہے نا، یہ بہت خراب ہے. یہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے. یہ ایگزیکٹلی جان بوجھ کے کر رہا ہے، مطلب بات ہی ختم ہو گئی.
اس کے آگے تو آپ کوئی بات نہیں، مطلب آپ جاؤ گے ہی نہیں کہ کیوں کر رہا ہے، وائی مگر کیور ہے، بچا جا سکتا ہے ڈپریشن سے، کیوں نہیں ہے. اور دیکھیں ایک اور بات جو آدھی آپ نے مجھ سے جو سوال کیا تھا کہ اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں، اس کو ہم ایسے بھی روک سکتے ہیں. تو تربیت آپ اس میں یہ چیزیں ڈالو کہ اپنے آپ کو صحیح کرو تو بچہ آپ کو دیکھ کے سیکھے گا. اس کے بعد اساتذہ پہ آ جاتی ہے بات کہ اگر کسی پرابلم سے وہ گزر رہا ہے تو اس چیز کو مسئلے کا حل کریں، پیرنٹس سے بات کر لیں، کولیبریٹ کر لیں، ٹھیک ہے نا، ایک فرینڈلی ماحول رکھ لیں، ٹھیک ہے، ایک ریزن ڈھونڈنے کی اگین کوشش کریں کہ کیا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے سلیبس میں بھی ایسی چیزیں ہونی چاہیے. بالکل بالکل نہیں ہے، بالکل صحیح بات ہے. وہ جو گھوڑوں کی ریس لگی ہوئی ہے کہ فرسٹ آنا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. وہاں پہ آپ ان کو سمجھاؤ کہ واٹ از ریزیلینس، بالکل واٹ از ٹالرنس. یہ جو ڈیفینیشنز ہوتی ہیں نا، یہ ہم اپنے بچوں کو نہیں بتا رہے ہوتے. ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹالرنس کیا ہے، ریزیلینس کیا ہوتا ہے، اور برداشت آپ کس کو کہتے مطلب ہو. آپ ہمیں چاہیے کہ ہم مل کر کام کریں، ہر چیز کو لیں. بالکل. اب جو سلیبس ہے نا اس میں ہم یہ ٹاپک بھی تو رکھ سکتے ہیں نا کہ ٹالرنس کیا کہتے ہیں، مطلب کیسا ہوتا ہے. ہمارے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس طرف بھی جا سکتے ہیں، بالکل اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمیں پڑھائی گئی ہے چیزیں، بالکل. ہمیں یہ ٹھیک ہے، ہم وہ پتہ ہے ہم اسلامیات میں لے کر آئیں گے، ہم دوسری چیزوں پہ لے کر آئیں گے، مگر ہم الگ سے یہ ٹاپک بچوں کے بالکل ہمیں اس کی بھی ضرورت ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور آپ نے بہت اچھی گائیڈنس دی، اور کس طرح سے معاشرے میں جو ڈپریشن ہے، عدم برداشت جو پھیل چکی ہے معاشرے میں، اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو آپ اپنے گھر سے اسٹارٹ کریں، پھر ایجوکیشن سسٹم میں، اور پھر سوسائٹی کو چاہیے کہ ایسا فرینڈلی ماحول کر لیں. اگر کسی کو پرابلم بھی ہے تو وہ آپ سے ڈسکس کریں. یہاں پر لیں گے ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. تو جس طرح سے آپ نے بریک سے پہلے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحبہ موجود تھی، اور انہوں نے کافی چیزوں کی احتیاط کی بھی ضرورت بتائی، اور انہوں نے والدین پر اور سوسائٹی پر زور بھی دیا کہ کس طرح سے ہم جو عدم برداشت کے روش پہ چل پڑے ہیں، اور جو معاشرہ پہنچ چکا ہے کہ ڈپریشن ہے اور لوگوں میں برداشت نہیں کرنے کی سکت جو ختم ہو چکی ہے، اس پر بھی بات کی. اور انہوں نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ دیا کہ ایجوکیشن سسٹم میں ہمیں شروع سے ہی اس کو پڑھانا چاہیے، تاکہ جو بچے ہیں جس طرح سے ان کی پرورش ہو رہی ہے، اور اسکول میں بھی اس طرح کے سبجیکٹس ہونے چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ پر قابو پا سکتے ہیں. اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سیکریٹری جنرل ہیں آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالج ایسوسیشن کے محمد عالم صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے سر. جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو واقعات دن بدن بڑھ رہے ہیں کہ لوگوں میں اور اسپیشلی یوتھ میں جو عدم برداشت نہیں رہی، جو برداشت کرنے کی سکت ہے وہی ختم ہوتی جا رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے معاشرے کو کنٹرول کرنا چاہیے؟ اور ہم بریک سے پہلے جس طرح سے میں ابھی بیان کر رہی تھی کہ ہمارے ساتھ موجود تھی ڈاکٹر صاحبہ، وہ کہہ رہی تھیں کہ ایجوکیشن سسٹم میں جو ہے وہ لانے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے ہم اس کو برداشت کرنے کی سکت جو انسانوں میں ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اس کو کیسے قابو پایا جا سکتا ہے. کوئی سبجیکٹ، کوئی ایسا ٹاپک جو کہ شروع سے ہی بچوں کو پڑھایا جا سکے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ معاشرہ اس نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ اس کی ضرورت ہے؟ بحیثیت سیکرٹری جنرل پاکستان پرائیویٹ اسکول اینڈ کالجز ایسوسیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے مختلف ہمیں کمپلینس جو ہے آتی ہیں، آئے دن جو ہے یہی واقعات ہوتے رہتے ہیں. بیسیکلی بحیثیت استاد اگر میں اس بات کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور آپ کے چینل کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت ہی ہاٹ جو ہے ایشو کو جو ہے اجاگر کرنے کے لیے جو ہے اس کے لیے اپنی جو ہے کوشش کی ہے. آج جو ہے سب سے پہلے جو ہے ہمارا تعلیمی جو سسٹم ہے، ایجوکیشن کا نظام جو ہے، اس کے اندر جو ہے عدم برداشت جو لفظ ہے، عدم برداشت مینس کہ ہمیں برداشت کی ہمیں سکت نہیں ہے، کمی ہے. تو اگر ہم اپنے سلیبس کے اندر یہ چیز لے آئیں کہ برداشت کرنا ہم سکھائیں اور قبولیت کی طرف لے جائیں، اور قبول کرنا ہم سکھا دیں اپنے اسٹوڈنٹس کو، اس معاشرے کو، تو وہ بہت بہترین ہو جائے گا. اس کے بجا کہ ہم لاتعداد ہم خود جو ہے کتنے سیمینارز جو ہیں یا اسٹوڈنٹس کی جو ہیں ورکشاپس جو ہیں اٹینڈ کرتے ہیں، ہم وہاں لیکچر بھی دیتے ہیں، لیکن وہاں میرا تو یہی کہنا ہوتا ہے کہ اگر ہم عدم برداشت اور برداشت کے سبجیکٹ کو اس سبجیکٹ میں کنورٹ کر لیں کہ قبولیت، اس کو قبول کرنا سکھا دیں، ہاں، کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس چیز کو قبول کریں. اب ہوتا کیا ہے
کہ ہمارا جو معاشرہ ہے پاکستان کا، پہلے ہی اس میں جو ہے بہت سارے جو ہے ایشوز ہیں. ہم معاشی طور پر ہمارے صحت کے ایشو ہیں، ہمارے معیشت کے ایشو ہیں، ہمارے دیگر بہت سارے ایسے جو ہیں، اور پھر آج کل مہنگائی کے ایشو ہیں جن میں ہم گھرے ہوئے ہیں. اور پھر ہمارا جو سسٹم ہے، ہمارا پاکستان کا ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے وہ بھی بہت سارے جو ہے پارٹس میں جو ہے بٹا ہوا ہے. ہم بڑے اسکول، چھوٹے اسکول، انگلش تعلیم، اردو تعلیم، یہ ساری چیزیں. پھر جو ہے ہمارے بچے جو ہے جب سب سے پہلے اپنے گھر میں آتے ہیں تو اپنے گھر کا وہ جو نظام دیکھتے ہیں، سسٹم دیکھتے ہیں، تو والدین کی طرف سے ان کے جو ہے 7 سال 6 سال کا بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنے والدین کو ایز اے ماڈل جو ہے وہ لے کے چل رہا ہوتا ہے اور ان سے وہ چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے. تو وہ اپنے والدین کے اندر یہی چیز وہ سیکھ پا رہا ہوتا ہے، اس کو سکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ مقابلے کا رجحان، آپ نے آگے نکلنا ہے، آپ نے دوسرے کو چھوڑنا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پہلا جو والدین ہی ان کے دماغ میں ڈالتے ہیں کہ ریس میں شامل ہو جائے، تو اسی وجہ سے جو بیئر کرنے کی جو سکت ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. بالکل اسی طریقے سے پھر جب وہ بچہ اسکول میں آتا ہے تو اساتذہ کرام ہمارے پاس بھی یہ 1st پوزیشن، 2nd پوزیشن، یہ 3rd پوزیشن، یہ گریڈنگ سسٹم، یہ تمام وہ چیزیں آتی ہیں جن میں ہم بچے کو جو ہے ایک مقابلے کے اندر چھوڑ دیتے ہیں. یہ چیزیں نہیں. اگر ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کے نمبر زیادہ آتے ہیں، اگر وہی بچہ گھر میں بتاتا ہے کہ فلاں کی بیٹی نے، یہ فلاں میرے کلاس فیلو نے جو ہے زیادہ نمبر لیے ہیں، تو وہ اپنے بچے کی کامیابی بھول جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس نے وہ کیوں نمبر زیادہ لیے ہیں. تو وہ مینٹلی جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ ٹارچر ہو جاتا ہے، اور وہ بھی کلاس میں بھی اس کے ساتھ وہی چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہیں. عالم صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ٹیچرز بھی کمپٹیشن میں لگا دیتے ہیں بچوں کو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں سے پہلے آپ کو ٹیچرز ایسے ہائر کرنے چاہیے، ایسے رکھنے چاہیے تاکہ بچے جو ہیں وہ اچھے مائنڈ سیٹ کو لے کے چلیں، اور ٹیچر ان کے مائنڈ سیٹ کو پڑھیں اور اس مائنڈ سیٹ کو ڈالیں کہ آپ نے ریس میں نہیں شامل ہونا. ٹیچرز کی بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ میں آپ کی اس بات کو جو 100% جو ہے اس سے ایگری کرتا ہوں، اور اس میں ایک جو ہے ایک جملے کا اضافہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں ٹیچرز کی اصلاح سے پہلے جو ہے ہمیں ٹیچروں کو جو ہے ان کے جو ہے دائمی جو ان کے مسائل ہیں، ایشوز جو ہیں، ان کو حل کرنا ہے. کہ اگر آیا کہ ٹیچر خود جو ہے اتنے معاملات میں گھرا ہوا ہے، اتنی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے کہ وہ گھر سے جب آ رہا ہے معاشی طور پر یا ٹریفک کے نظام سے وہ نکل کے آ رہا ہے، وہ گھنٹوں سڑک پہ کھڑا رہا ہے، پھر اس کو بس میں، ٹیکسی میں، رکشے میں دھکے لگے ہیں، پھر اس کو ایک کانسٹیبل نے جو ہے ایک ٹیچر کو جو ہے سر عام اس کی جو ہے پبلک کے سامنے اس کی انسلٹ کی ہے. ان تمام ایشوز سے جب نکل کے آ رہا ہوتا ہے کلاس میں، جب وہ کلاس میں آئے گا وہ خود بخود وہ ایک اس کا شکار ہو چکا ہوتا ہے. وہ خود جو ہے اس وقت ایک مظلومیت کا شکار ہو چکا ہے. وہ خود چاہتا ہے کہ اس کے زخموں کے اوپر جو ہے مرہم رکھے. سب سے پہلے ہم نے ان اساتذہ کرام کو ایک مقام دلانا ہوگا اس معاشرے کے اندر، تاکہ وہ ان کا ایک مقام بنے. جب ان کا مقام بنے گا تو وہ یہ سمجھ جائیں گے، ان کی یہ تربیت بھی ہے، ان کی یہ اصلاح بھی ہے، اور اس معاشرے کے لیے یہ نہایت ضروری بھی ہے کہ وہ اپنے کلاسوں میں، اپنے اداروں میں اپنے اسٹوڈنٹس کو خود بخود جو ہے موٹیویٹ کریں گے، اور ان کو عدم برداشت جو ہے ہم کہتے ہیں کہ بھئی عدم برداشت نہیں ہے، برداشت کی کمی ہے، تو وہ اسٹوڈنٹس کو اس طرف لائیں گے کہ یہ سبجیکٹ نہیں ہے ہمارا یہ سبجیکٹ ہے. اگر ہمارا کوئی بھائی، ہمارا کوئی پڑوسی، ہمارا کوئی ٹیچر، ہمارا کوئی بھی طبقے کا انسان جو ہے، ہمارے معاشرے کا انسان ترقی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، یا اس سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، یا وہ ہمیں مبارکباد دیتا ہے، تو ہمیں اسے قبول کرنا ہے. آیا کوئی مبارکباد دے تو ہمیں آپ کی مبارکباد کی ضرورت نہیں ہے. اچھا عالم صاحب، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، اب اس پر بات کر لیتے ہیں کہ ایک تو ہمارے معاشرے میں ایک پڑھائی جو تعلیم ہے جو وہ کم ہوتی جا رہی ہے. ظاہر سی بات ہے، بہت پرابلمس ہے. اگر مسائل کی بات کریں تو وہ تو ایک طرف ہے، جیسے گورنمنٹ اسکول میں وہ پڑھائی کی وہ معیار نہیں ہے، پھر اوپر سے مہنگائی ہو گئی کہ لوگ افورڈ ہی نہیں کرتے پرائیویٹ اسکول. دوسری بات یہ آتی ہے کہ جو آج کل کے جو بچے جو ایک ریس میں شامل ہو چکے ہیں، ینگ جنریشن اسکول کے ہوں، کالج کی، وہ اس ریس میں شامل ہے کہ ان کو آگے جانا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نہج پر جب ہماری سوسائٹی پہنچ گئی تو اب پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن والوں کو چاہیے کہ کوئی ایک ایسا سبجیکٹ شامل کریں نصاب میں اپنے
کہ باقاعدہ طور پر کلاس ہونی چاہیے, باقاعدہ طور پر ایک سیشن ہونا چاہیے, جس طرح سیمینار کی آپ نے شروع میں بات کی. آپ کو نہیں لگتا کہ ڈاکٹرز اور جو اس طرح کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں, سائیکائٹرسٹ ہوتے ہیں, ان کو لا کر اسکولوں میں ایک سیشن دینے کی ضرورت ہے اب اس چیز کے لیے؟ یہ نہایت ہی ضروری ہے, اور میں سمجھتا ہوں ڈاکٹرز کو بھی اس میں ہائر کیا جا سکتا ہے, وہ آ سکتے ہیں, لیکن آپ ماشاءاللہ ایک اینکر ہیں, بخوبی ان چیزوں سے واقف ہیں کہ ان کو ڈاکٹرز کو بھی بنانے والے ٹیچر ہوتے ہیں. تو ٹیچرز کے خود بھی ان کا جو ہم بی ایڈ کرتے ہیں, ایم ایڈ کرتے ہیں, تو ایم فل کرتے ہیں, ہمارے یہ سبجیکٹ ہوتے ہیں آلریڈی, بچوں کے بارے میں ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے, ان کی نفسیات ہمیں سکھائی جاتی ہے, پڑھائی جاتی ہے. تو وہ پروفیسرز, لیکچرر اور ہر ہائی طبقے کے لوگ, ہر فیلڈ, ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو بلانا چاہیے, ڈاکٹرز کو بھی بلانا چاہیے, اور ان سے لازمی طور پر بچوں کو جو ہے وہ لیکچرز جو ہے وہ دلانے چاہیے, سیمینار رکھنے چاہیے, اور بچوں کو جو ہے ان کا فیوچر جو ہے آگے وہ موٹیویٹ کرنا چاہیے. کیونکہ ابھی اتنا نظام جو ہے ہمارا الجھ چکا ہے کہ بچہ تعلیم تو حاصل کر رہا ہے, لیکن بچے کو آگے یہی نہیں پتا کہ میں میڈیکل میں ایڈمیشن لے پاؤں گا, میں انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن لے پاؤں گا, میں اس کے جو ہے فنانشیل طور پر اس کو کر پاؤں گا. ہاں, اور جو بچے کر رہے ہیں وہ بھی غیر مطمئن ہے کہ اگر ہم نے یہ کر لیا تو پاکستان میں ہمارا کیا فیوچر ہے. ٹھیک ہے عالم صاحب, ماشاءاللہ سے آپ سیکریٹری جنرل ہیں, تو کچھ ایسے واقعات رونما ہوتے ہوں گے اسکول کالجز میں, پرائیویٹ اسکول کالج میں, جو کہ ہائی لائٹ نہیں ہوتے میڈیا میں, مگر ظاہر سی بات ہے آپ کے نالج میں آتے ہوں گے, یا جو سسٹم چل رہا ہے اس کے نالج میں آتے ہوں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, اگر آپ شیئر کرنا چاہیں کہ وہ کن ایجز کے جو ینگ جنریشن ہے جس میں بیئریبل نہیں ہو گئے, ان کا مائنڈ خراب ہو گیا, یا وہ لڑائی جھگڑے کی صورت میں, کیونکہ اکثر ایسے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں اسکول کالجز میں. تو جس طریقے سے آپ نے یہ سوال کیا کہ یہ کیسز زیادہ تر کن ایجز میں ہوتے ہیں یا معاملات میں, اب دیکھیں یہ شروع سے ہی یہ جو چیزیں جو ہیں, خاص کر جو مسافاتی علاقے ہوتے ہیں جہاں پر بہت سارے ایشوز ہیں, پانی کا ایشو ہے, گیس کا ایشو ہے, بجلی کا ایشو ہے, معاملات ہیں, بچہ جو ہے پوری رات جو ہے نا وہ بجلی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو ہے نا وہ سو نہیں پاتا, اور آج کل تو گیس کے بھی ایشو ہو رہا ہے کہ گیس بند کی جاتی ہے, بچہ صبح بچے جو ہیں ناشتے کے بغیر آتے ہیں. باقی چھوٹے اسکولوں میں بھی یہ مسئلے ہوتے ہیں, مضافاتی اسکولوں میں بھی یہ مسئلے ہوتے ہیں, اور آپ اگر ریشو دیکھیں تو جتنے بھی بڑے اسکول ہیں جن کی ہائی فائی فیسز ہیں, تو ان کے بہت زیادہ جو ہے وہ کیسز ہوتے ہیں جہاں پر جو ہے بچے جو ہے بہت غلط جو ہے اس طریقے سے چلے جاتے ہیں. فیمیل ہوتے ہیں, میل کون سے جینڈرز کے زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں؟ اصل میں زیادہ تر جو ہے یہ میل بچوں میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ ان میں بالکل برداشت ہوتی نہیں ہے, والد نے کچھ کہہ دیا, مدر نے کچھ کہہ دیا, ٹیچر نے کچھ کہہ دیا, یا ان میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ میرا دوسرے کلاس فیلو میں نے زیادہ نمبر لے لیے ہیں تو میں نے کم لے لیے. زیادہ تر جو ہے ہمارے اندر جو ہے ہمارا جو ٹاپک ہے کہ عدم برداشت کا, تو اس کا ہم حل کی طرف جائیں تو وہ یہ ہے کہ ہم جو ٹیچرز جو ہیں وہ, اور جو اسکول آنرز ہیں, اسکول مینجمنٹ سنبھالتے ہیں, جو اسٹاف ہے سارا, وہ بچوں کے ساتھ ایک فرینڈلی ماحول میں رہے, ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ایشوز جو ہیں وہ ڈسکس کرے. اب ایک بچہ لیٹ آ رہا ہے تو لیٹ آنے پہ میں اس کو پنشمنٹ کر رہا ہوں, یعنی میں اس کو کلاس کے سامنے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہوں. مجھے یہ چاہیے بینگ اے ٹیچر کہ میں اس کے وہ ایشو ہے وہ لیٹ آ کیوں رہا ہے, میں اس کا وہ ایشو جو ہے وہ سولو کروں. اس میں جو ہے وہ بچہ اپنے لیے ایک آنر بھی سمجھتا ہے, اور اس بچے کو آگے بڑھنے کے لیے جو ہے نا وہ مددگار بھی ہوتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ صرف فرینڈلی ماحول وہ تو دیکھیں بہت ضروری ہے اس ماحول میں, اس سوسائٹی میں وہ تو ضروری ہے, مگر آپ سمجھتے نہیں کہ ایک کوئی کلاس ایسی ہونی چاہیے, یا کوئی جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ اب ہمیں سبجیکٹ بنانے چاہیے تاکہ یہ جو آج کل بچے نفسیات کی طرف جا رہے ہیں اور عدم برداشت نہیں ہے, ڈپریس ہو جاتے ہیں, اس کو بھی روکا جائے. اس کے لیے کیا کوئی پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالج ایسوسیشن کوئی کام کر رہی ہے؟ اس کے لیے بالکل پاکستان پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسیشن کے تمام جو ہے ہماری پوری سندھ میں جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے سیمینارز ہوتے ہیں. پوری سندھ کے میں دورے کرتا ہوں. ہمارے چیئرمین انور علی بھٹی صاحب, ان کے ساتھ دیگر ہمارا جو ڈائریکٹریٹ ہے, ہماری میڈم رافیہ جوید صاحبہ, ان کی جو ہے انویٹیشن کے اوپر ان کے ساتھ بھی ہم لوگ جاتے ہیں اور سیمینار سے جو ہے ہم بات کرتے ہیں, اور اسی چیز کے اوپر ہم جو ہے زور دیتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں, اور مین اس کا جو ہے آپ جو بات کہہ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کے آ جائیں گے, ہم ان کو جو ہے مذہب اپنا جو ہے اس کی جو عافیت ہے
سب سے بڑا ہمیں ان تمام لیکچرز کیا ہے، ہم اپنے بچوں کو جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھا دیں تو ان تمام مسئلوں کا خود بخود جو ہے حل آ جاتا ہے. اس میں صبر بھی نہیں، بالکل پڑھا رہے ہیں. وہ ایز اسلامیات جو ایک سبجیکٹ ہوتا ہے وہ پڑھایا جاتا ہے. جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ اس کو ایک علیحدہ سے لے کے علیحدہ سے، میں وہ بات کر رہا ہوں کہ ایک باقاعدہ اس کے لیے جو ہے ایک چیز کو جو ہے پرائورٹی دے کے، اہمیت دے کے اس کو جو ہے وہ کیا جائے. باقی اسلامیات کے تو تمام جو ہے کمپلسری جو ہے وہ سبجیکٹ ہے وہ پڑھایا جاتا ہے. اور پھر ٹیچرز جو ہیں، جو اسلامیات کے ٹیچرز ہوتے ہیں، اسکول آنر سے ہوتے ہیں یا اسمبلی میں جو ہے وہ گائے بگائے یہ ایشو ہوتے رہتے ہیں. ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو جو ہے اس کے اوپر موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا صرف ایک چھوٹے سے ایشو کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے تھے کہ آپ ایک بہت انتہائی جو ہے وہ اسٹیپ لینے چلے جاتے ہیں. تو پہلے اپنے ماں باپ کا اور اس معاشرے کا، اور جن والدین نے آپ کو اتنی عمر پر اتنا بڑا کیا ہے، پہلے ان کے احساسات، ان کے جذبات کو دیکھیں، پھر ان چیزوں کو آپ آگے لائیں. آپ اسکولنگ سسٹم میں سیکریٹری جنرل ہیں اور پاکستان پرائیویٹ اسکول اینڈ کالجز کے، تو آپ کیا پیرنٹس کو اور اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس پرائیویٹ اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ اس چیزوں سے، غصے سے، عدم برداشت جو ختم ہو چکا ہے، ڈپریس ہو جاتے ہیں، بات بات پر غصہ ہو جاتا ہے، ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں جو ہے بحیثیت ایک استاد اور پھر سیکرٹری جنرل ہونے کے ناطے جو ہے پاکستان پرائیویٹ اسکول اینڈ کالجز ایسوسی ایشن تمام اپنی جو ہے عوام اور خاص کر والدین کو یہ جو ہے میسج جو ہے کنوے کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنے جو ایشوز ہوتے ہیں، والدین کے اپنے بہت سارے ایشو ہوتے ہیں. ان کو فنانشیل ایشو ہوتا ہے، ان کو جاب پہ کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، بہت سے جو ان کی معاملات ہو جاتے ہیں، ٹریفک میں راستے میں ان کے ساتھ ایشو ہو جاتے ہیں. انتہائی ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے نا ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں ایشو ہوتے ہیں. تو ان ایشوز کو ہم نہ کہ اپنے جو ہے اولاد کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر جو ہے آ کے وہ شو کریں اور ان کے سامنے جو ہے وہ اس کے اوپر ان کی یعنی کہ والدہ سے ہم ڈسکس کریں یا اس کے اوپر ہم جو ہے غصہ اپنا نکالیں یا باہر کی جو ہماری جو بھڑاس ہے، ہمارا غصہ ہے، غم ہے، اس کو آ کے ہم جو ہے وہ کریں. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جیسے ہی ہم اپنے بچوں کے سامنے جو رویہ رکھیں گے، ہمارے بچے ہمیں ماڈل سمجھتے ہیں، ہماری پیروی کرتے ہیں. اور معاشرے میں اگر ہم بچوں کو سکھائیں گے بیٹا اگر کوئی بعض آپ کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی ہو جاتی ہے، کوئی آپ سے آگے نکل جاتا ہے، کوئی آپ کو راستہ نہیں دیتا ہے، یا آپ کی گاڑی، آپ کی بائک، آپ کی سائیکل کو کوئی چھوٹی سی ٹھوکر مار دیتا ہے، تو آپ تحمل سے کام لیں، آپ لڑیں نہ کسی کو، آپ کسی کے ساتھ الجھیں نہیں. تو اگر ہم خود ہی یہ چیزیں لائیں گے کہ اور میرے ساتھ میرے بچے گاڑی میں بیٹھے ہیں اور میں ہی اگر اسی اپنے بچوں کے سامنے کسی بڑی عمر کے آدمی یا کسی چھوٹے عمر کے آدمی یا کسی کے ساتھ میں الجھوں گا تو میرے جو بچے بیٹھے ہوں گے وہ کہیں گے جس طریقے سے ہمارے پیرنٹس کر رہے ہیں یہی طریقہ اچھا ہے، ہمیں بھی لائف میں یہ اپنانا ہے. تو ہم صبر کی طرف جائیں، تحمل کی طرف جائیں اور اس معاشرے کو جو ہے قبول کرنے کی کوشش کریں. انتظار کی عادت جو ہے وہ اپنائیں اور اپنے حصے کا لینے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ جو ہے ایک دن جو ہے یہ معاشرہ ان تمام چیزوں سے پاک ہو جائے گا. اور کوشش کرنی چاہیے جس طریقے سے آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں، آپ لوگوں نے اپنا یہ جو ہے ٹائم نکالا ہے اور آپ اس کے اوپر کوشش کر رہے ہیں. اس طرح ہم ٹیچرز، ہم اسکول والے اور جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے جو ہے کوشش کی، ان کا میسج کنوے ہوا. تو سب جتنے بھی لوگ ہیں اس معاشرے کے وہ اس میں اپنی جو ہے اہمیت کو سمجھیں اور اس میں اپنا کردار ادا کریں. اور جب ہم سب اپنا کردار ادا کریں گے تو انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ محمد عالم صاحب فرما رہے تھے کہ تمام افراد کو، معاشرے کے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ جس طرح سے معاشرہ ایک عدم برداشت کی راہ پر چل پڑا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سب کو اپنا کردار لازمی نبھانا چاہیے. اور یہ میسج ہم بھی دینا چاہیں گے اسپیشلی پیرنٹس کو کہ پیرنٹ جس طرح سے اپنے بچوں کے سامنے اپنا کردار نبھائیں گے اسی طرح بچے بھی ان کے کردار کو اڈاپٹ کریں گے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگلے پروگرام میں ملیں گے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.